अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना दिया जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामला हो जाती। पर काउंटर पर मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास लगा दी और मुझे सख्ती से ऊपर आने से मना कर दिया क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैं मान जाता क्योंकि मेरी बीवी ढेरों पैसे जो कमा रही थी, मगर मुझे इस वक्त बहुत हैरानगी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जाती जिन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा था। एक दिन मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ तो मैं बुर्का ओढ़कर अंदर गया तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई क्योंकि धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। क्लिनिक हमारी छत पर बने मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों को मुआयना करती। काउंटर पर खड़ा रहता, मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी फरजाना मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा चैन था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और फरजाना से मिलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने इस औरत को फरजाना के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था जबकि इसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने का बोला, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने इस मर्द से कहा, भाई साहब, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी ज़ौजा ही नहीं गई और भी बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर मुझे आप भी चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए आपके चेकअप के लिए। आप इस तरफ तशरीफ़ ले आए। वो आज मेरी बात सुन के अंदर दाखिल हो क्लिनिक क्लिनिक पर अंदर बीवी दाखिल हो गई। मुतमिन हो गया इसकी बीवी दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ था। इससे जाने की इजाज़त में मांगी जब दो बुर्का पोश औरतें मुझसे मांगने लगी। मैंने इन्हें भी इजाज़त दे दी। यूं 2 घंटे बाद इस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर लगेगी? मैंने कंधे झुका कर कहा, कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो मर्द बस बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद इसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैंने जानती निगाहों से इस औरत के चेहरे को खोजा तो वहां मीर के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से इस औरत के हाथ की जानब देखा। इसमें कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो दो बुर्का पोश खवातीन भी बाहर चली गईं। फिर कुछ देर के बाद फरजाना भी क्लिनिक से निकल आई थी। इसने चेहरे से मास्क उतारा और मैं डस्टबिन में फेंक दिया। दोनों हाथों से दस्ताने उतार कर भी डस्टबिन में फेंक दी। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं चोर नज़रों से फरजाना का जायजा ले रहा था। वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैं सवाल करने की ठनी जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। बोला, फरजाना, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हें इतनी मशहूरी कैसे होगी? फरजाना से बोली, सिर्फ इजाद की माँ, ज़रूरत इजाद की माँ है। मुझे मेरी ज़रूरत ने इस मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं खामोश हो जाता। फरजाना मुझसे इस कदर राजदारी क्यों रखती थी? मैं इसका शौहर था, कम अज़ कम इसे मुझसे तो ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले तो मुझे फरजाना के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि फरजाना वक्त गुजारने के लिए सब करी है, लेकिन मगर देखते देखते कमाल ही हो गया। फक्त 1 साल के ही में धूम दूर दूर तक जा पहुंची। अंदर अंदर नजमा के कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी नाम भी नाम भी ना सुना था। असल में बांझपन ऐसी बीमारी है जो हर ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं है, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है, मगर इन औरतों के ससुराल वाले इनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब फरजाना ने अपना क्लिनिक खोला था तब इसके पास पूरे साल में फकत 2 औरतें इलाज करवाने आई थी। अल्लाह की करनी से इन दोनों औरतों की औलाद हो गई थी। फिर इसके बाद हर जगह ही फरजाना के क्लिनिक की बातें होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थीं। फरजाना से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए इसने मुझे सीढ़ियों के पास काउंटर बनवा दिया था। फिर इसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। इन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। फरजाना इनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाते थे। अब मैंने भी फरजाना के कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज़ पर गहरी निगाह रखता था। यूँ होता था कि कोई औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों के बाद कुछ बुर्का पोश खवातीन भी आ जाती थीं। इलाज का अमल 4-5 घंटों पर मुश्तमिल होता था। मैंने कई बार फरजाना से इलाज का तरीक़ाकार पूछा, मगर वो हर बार टाल देती थी। वो क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखिला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में इस क्लिनिक में दाखिल नहीं हो सकता, मगर जब वो खाली पड़ा होता तब वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैंने अपने ज़हन से ऐसे ख़्यालात को झटक दिया था। मुझे वो वक़्त याद आ जाता जब मैं बिल्कुल ही बीमार था। घर में 2 वक़्त के खाने के भी लाले पड़े होते थे। फरज़ाना मुझे सारे दिन निकम्मे होने के ताने देती थी।
میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرنا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا لی تاکہ مجھ پہ بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں گا۔ مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے پہل تو فرزانہ کچھ نہ کہتی، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہوئے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہہ کر کہلوا کر مجھے کام پر لگوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا تھا۔ فرزانہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے ڈالی۔ میں 4 دن سستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنا نکما بنا دیتی تھی۔ اب میری بیوی فرزانہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ بچوں کی بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ فرزانہ ایک دن کلینک میرے پاس آئی اور بولی میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی۔ پہلے تو میں خاموش رہا کہ کس چیز کا کلینک بناؤ گی، پڑھی لکھی تو تم ہو نہیں۔ وہ بولی تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے جھکا دیے تھے۔ فرزانہ نے کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی میں بے اولاد عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا تھا کہ چلو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، کم از کم ہماری روٹی روزی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور فرزانہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکا مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شادیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں تھی۔ شادیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچ بیٹھا تھا۔ سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شادیہ کی ساس نے اس پر بانجھ پن کا الزام لگا دیا تھا۔ میں نے شادیہ کا مسئلہ فرزانہ سے شیئر کیا۔ میں نے فرزانہ سے کہا، فرزانہ تم شادیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ فرزانہ نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں بھی چپ کر گیا تھا۔ میں یہ بات پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ فرزانہ شادیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شادیہ کا غصہ تھا۔ فرزانہ جب بیاہ کر میرے گھر آئی تب شادیہ بھی 2 ماہ کے لیے میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ تب میرے والدین بھی حیات تھے، اس لیے شادیہ کو اپنا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ فرزانہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ کبھی کہتی کہ تمہیں کوئی روٹی نہیں بنانی آتی تو کبھی کہتی کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب شادیہ میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بھائی آج مجھ سے نہ میرا میکا بھی چھوٹ گیا ہے۔ شادیہ اس قدر رو رہی تھی کہ میرا دل بھی رونے لگ گیا۔ میں بولا، ارے آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ پتا بھی تو چلے۔ تب شادیہ نے بتایا، فرزانہ بھابی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور گھر سے نکل جانے کا کہا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اسے میری ماں جیسی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں نے غصے میں آ کر فرزانہ کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ فرزانہ کے دل سے ابھی تک اس بات کا دکھ اور غصہ نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، مگر وہ اس واقعے کو بھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے فضل سے بڑے احسن طریقے سے فرزانہ کا کلینک چل رہا تھا، مگر اب مجھے شادیہ کی فکر راتوں کو سونے نہ دے۔ دن تو ڈیوٹی میں گزر جاتا جبکہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کھڑا۔ جب ایک جوڑا کاؤنٹر میں علاج کی خاطر آیا تھا، شوہر کو تو میں نے باہر بٹھا لیا جبکہ اندر بھیج دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ داخل ہونے گزرا ہوگا کہ 2 نقاب پوش بیویاں کلینک میں داخل ہو گئی۔ ان 2 عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ برقع پوش کا چکر لگاتی تھی۔ نہ جانے ان عورتوں تقریباً ہر روز ہی کا مسئلہ ابھی تک فرزانہ کیوں حل نہ کر پائی تھیں۔ 4 گھنٹے یوں ایسے ہی نکلے، اس عورت کی کلینک میں ہی گزر گئے۔ جب وہ عورت کلینک نکلتی اور نقاب والی عورتوں نے بھی تیزی چل رہی تھی، جب میری نظر ایک عورت کے پاؤں پڑی، اس نے مردانہ چپل پہن رکھی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے اس عورت کی مردانہ چپل نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ دونوں میری آواز پر رک گئی۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ میں بولا، بہن آپ کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بڑے دنوں سے دیکھتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک عورت بلی، ہم دوسری عورتوں کے مسائل حل کروانے آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اب سارا معاملہ حل ہو چکا تھا۔
چلیے وہ 2 عورتیں ہی دوسری عورتوں کا علاج کرتی تھی، سارا فرزانہ نے لے رکھا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مجھے عام سے کیا مطلب، اپنی ڈیوٹی پر کھڑا رہا۔ غرض مجھے شادی کی کال آ گئی، میں نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی بھائی میرا گھر بچا لو، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، تم کسی بھی طرح اپنی بیوی کو میرا علاج کرنے پر رضامند کر لو بھیا۔ میں نے حوصلہ دے کر فون بند کر دیا تھا۔ علاج والی اور ساری عورتیں جا چکی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کلینک میں جا کر فرزانہ سے شادی کے مسئلے پر بات کرتا ہوں۔ میں اپنے ہی دھیان میں کلینک کا دروازہ کھول کر آگے بڑھنے لگا تو فرزانہ ایک دم سے چلا اٹھی، وہ آ کر مجھے تک آئی اور پھر مجھے دھکا دے کر باہر لے آئی۔ وہ کافی غصے میں تھی، مردوں کو لگ رہی تھی۔ ایک بار جب کہا ہے کہ کلینک میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے تو تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ فرزانہ کی اس بدتمیزی پر ایک لمحے کے لیے میرا دل گھائل ہو گیا تھا، لیکن مجھے فرزانہ سے کام نکلوانا تھا، اس لیے مسکرا کر اسے باہر لے آیا۔ فرزانہ باہر آ گئی۔ فرزانہ میری بہن شادیہ کا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، اس کا بھی علاج کر دو، میں تمہیں اس کام کے لیے دگنی فیس دینے کو تیار ہوں۔ فرزانہ نے دائیں بائیں سر ہلا کر انکار کر دیا تھا۔ وہ بولی شادیہ کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ صرف نماز قرآن کی پابندی کرو، اللہ جھولی بھر دے گا۔ میں بولا یہ سب باتیں تم ان عورتوں کو بھی کہہ سکتی ہو جو تم سے علاج کروانے آتی ہیں، میری بہن کی باری تمہیں اب یاد آ گیا ہے۔ فرزانہ صاف مکر گئی تھی، وہ بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں شادیہ کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ میں چپ ہو گیا تھا، میں نے 2-3 دن سے بالکل ہی بات چیت نہیں کی، جسے بالکل میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو عورت پیسہ کمانے والی ہو جائے وہ پھر مرد کو کسی گنتی میں نہیں لاتی۔ خیر کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جب شادیہ یہ نیلے چہرے کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا آج میرے شوہر بانجھ کا لانا دے کر مجھے بہت مارا ہے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ شادیہ فرزانہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی بھیا فرزانہ کو منا لے، میرا علاج کر دے، مگر فرزانہ کا دل پتھر کھٹا کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے فرزانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے کہا دیکھو فرزانہ، میری بہن نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، برا کیا ہے، اس کی معافی میں تم سے مانگتا ہوں، میری بہن کا گھر ٹوٹنے سے بچا لو۔ فرزانہ بولی اگر شادیہ کا شوہر اسے طلاق دے دے گا تو ہم اس کی دوبارہ شادی کر دیں گے۔ میں بس فرزانہ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور بولا تم میری بہن کی طلاق پر تو رضامندی ہو گئی، مگر اس کے علاج کے لیے رضامند کیوں نہیں ہو رہی؟ فرزانہ بولی میری مجبوری ہے، میں اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد شادیہ طلاق لے کر میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے فرزانہ پر شدید غصہ بھی تھا، مگر اب مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں جاننا چاہتا کہ اس کے آخرکار شادیہ کا علاج کیوں نہیں کیا۔ شادیہ فرزانہ سے شدید نفرت کرنے لگی تھی، وہ ہر وقت گھر میں بیٹھی روتی رہتی تھی، مجھے کہتی بھیا اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے تو فرزانہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، ارے بہن خالی غیرت سے پیٹ نہیں بھرا کرتے، میں تو کسی کام کاج کا ہوں نہیں، میرے بچے اور تم بھوک سے مر جائیں گے۔ اب شادیہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی، فرزانہ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، وہ ایک ایک عورت کا حساب لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بھی میرے پاس آ کر بولی بھیا تم نے کبھی سوچا کہ فرزانہ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ میں بولا ہاں بہت بار سوچا ہے اور اسی سوال کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ شادیہ بولی فرزانہ نے میرا علاج فقط اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کا کام اصل میں شفاف نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہاری تو آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ جو تم ہر روز نقاب پوش مردوں کو پہچان ہی نہیں پائے۔ تم نے دیکھا ہے جو کوئی بھی عورت علاج کے لیے آتی ہے تم اس کے شوہر کو نیچے بٹھا دیتے ہو، اس کا چیک اپ کرنے کے بہانے اس آدمی کو مصروف کر دیتے ہو، پھر 2 برقعے میں لپٹی خواتین آتی ہیں جو دراصل عورتیں نہیں مرد ہیں، پھر وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں، لازمی تمہاری بیوی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں شادیہ کی باتوں پر چونک گیا تھا، شادیہ نے مجھے نیا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے تو وہی باتیں کی تھی جن کے متعلق مجھے پہلے شکوک و شبہات تھے، مگر میں پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے شک کو کچل دیتا تھا۔ میں نے شادیہ سے کہا کل جب کوئی عورت علاج کروانے آئے گی نا تو ہم دونوں ٹوپی والا برقع پہن کر کلینک کے اندر داخل ہو جائیں گے، تب سارا راز ہم پر افشا ہو جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے دن میں بالکل نارمل رہا، میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے فرزانہ کو مجھ پر شک ہوتا۔ فرزانہ اپنی کلینک میں چلی گئی تھی، آدھے گھنٹے تک ایک جوڑا علاج کی غرض سے گیا تھا، بیوی کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا، اس کے شوہر کو اسکرین کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا، پھر میں خود کاؤنٹر پر چھوڑ کر نیچے گھر میں آ گیا۔ میں نے شادی کو اشارہ کیا تو وہ 2 برقعے لے کر میرے سامنے آ گئی، ہم نے جلدی سے وہ برقعے پہنے اور فرزانہ کے کلینک میں داخل ہونے لگے تھے۔ فرزانہ کا کلینک نہایت عمدہ تھا، وہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی لگ رہا تھا، عورت جو علاج کی غرض سے آئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ فرزانہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی اور شادی پر تو بولی چلو یہ کیس سنبھال لو، آنکھوں میں دیکھا، میں کیس کیسے سنبھالتا، مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ فرزانہ بولی بچوں والی فائل کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس کے شوہر کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، اس عورت کا نام تو فائل میں لکھ لو، ٹھیک آج سے 9 ماہ کے بعد اے پازیٹیو بلڈ گروپ والا بچہ اس کی گود میں ہونا چاہیے۔ میں نے جلدی سے ٹوپی والا برقع اتار پہنکا تو میری تکلیف کرتے ہوئے شادیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، وہ کھلا کرے گی، اس کا رنگ فوق ہو گیا۔ میں بولا فرزانہ آج تم مجھے اپنے علاج کا طریقہ بتاؤ گی، اس کے علاوہ
میں ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرزانہ اکھلائی ہوئی تھی۔ وہ بولی تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کر کے کلینک کھولنے کے تو اس نے مجھے 5 عورتوں کے علاج والا مشورہ دیا تھا۔ میری سہیلی فاقہ ایک NGO چلاتی ہے جہاں وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جن کی والدین کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ والدین وہ زائد بچوں کو پالنے میں ڈال جاتے ہیں تو کچھ بچے کچرے کے ڈھیر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو کسی درندے کا نشانہ بن کر حاملہ تو ہو جاتی ہیں مگر ان بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں پاتی، اس لیے وہ اس آفس آ کر اپنے بچے تھما جاتے ہیں۔ فاخرہ نے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت تمیز سے نہیں ہوتی تو اڈاپٹ کر دوسری شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا شوہر بچہ دیتا ہے، ایسے میں کئی عورتوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ فاخرہ نے اپنے کارندے مجھے دیے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی عورت میرے پاس علاج کی غرض سے آتی ہے تو میں اسے سیدھی سی بات بتا دیتی ہوں کہ علاج میں کرنا نہیں جانتی، بس بچہ ان کو مل بلڈ لے لیتی ہوں، اسی بلڈ گروپ جائے گا ان میں بچہ 9 ماہ کے بعد اس عورت کو تھما دیتی ہوں۔ میں نے شادی کا علاج اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرا ڈھنڈورا پیٹ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی۔ شادی ایک دم رونے لگی تھی اور وہ بولی فرزانہ تمہارے اندر یہ تربیت میرے برے رویے نے ڈال دیا تھا۔ میں شادی کے شروع کے دنوں میں تم سے لڑتی نہ اچھا کرتی تو تم اسے اس قدر خوفزدہ نہ ہوتی، میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے۔ آج میں یہاں طلاق لے کر نہ بیٹھی ہوتی مگر آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کارِ خیر میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ نیکی والا ہے، اس طرح بے یار و مددگار بچوں کو والدین مل جاتے ہیں اور عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ فرزانہ اور شادی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑی، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا، مجھے فرزانہ پر فخر ہونے لگا تھا۔